अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालात के जवाबात पेश करेंगे। आप हमारे इस प्रोग्राम में अगर अपने सवालात भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे जो नंबर ज़ाहिर हो रहा है उस नंबर पर आप 3 तरह अपने सवालात भेज सकते हैं। आप चाहें तो ऑडियो में अपने सवालात भेजें, या आप चाहें तो लिख कर अपने सवालात भेजें, या आप चाहें तो वीडियोज़ में अपने सवालात भेज सकते हैं। जो सवालात वीडियोज़ में हमको मौसूल होंगे हम उन सवालात को तरजीह देंगे और उनके जवाबात पहले पेश करेंगे। उसके बाद जो ऑडियोज़ में होंगे उन सवालात पर हम तवज्जो करेंगे, और इसी तरह से उन सवालात को भी हम तरजीह देंगे जो सवालात हालात और मौका महल से मुनासिबत रखते हों। तो आप हज़रात के लिए जिस तरह से भी सहूलत हो, जो भी आपको बेहतर लगे, आप अपने सवालात भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इन सवालात के जवाबात दें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हर एक के सामने ऐसा मौका आता है कि कभी कभी उसे बहुत परेशानी होती है। किताब व सुन्नत की रोशनी में उसे मसले का हल मालूम करना होता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कुरान में कहा है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम्हें इल्म ना हो तो अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो, पूछ के इल्म हासिल कर लिया करो। तो इसलिए जिनके भी जहन में सवालात हों, वो परेशान हों और वो चाहते हों कि किसी से पूछा जाए और किताब व सुन्नत की रोशनी में मसला मालूम किया जाए, तो अगर आप ऑथेंटिक और तहकीकी और सच्ची बात मालूम करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमने जो नंबर आपको शो किया है इस नंबर पर अपने सवालात भेज सकते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम में जो सवालात हमारे पास हैं उसे हम देखते हैं, उनके जवाबात हम आपके सामने पेश करते हैं। तो आइए नाज़रीन, आज का हम पहला सवाल लेते हैं जो हमारे पास वीडियो की शक्ल में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। मेरे दोस्त के पास एक ज़मीन है, क्या वो बैंक वाले को ज़मीन भाड़े पे देना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? नाज़रीन, ये हमारे भाई मुजीबुर रहमान थे जिन्होंने सवाल ये पूछा है कि इनके भाई के पास एक ज़मीन है जो वो बैंक को देना चाहते हैं किराए पर, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ये सूदी कारोबार पर और सूद पर मुश्तमिल होता है, और सूदी मामले में किसी तरह का भी कोई ताउन नहीं किया जा सकता। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में सूद हराम है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में अल्लाह से जंग करने से ताबीर किया है कि सूद कितना ख़तरनाक गुनाह है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इसकी बड़ी मज़म्मत बयान की है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ये भी कहा है कि तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि जो नेकी के काम हैं, तकवा के काम हैं, उसमें एक दूसरे की मदद करो, लेकिन जो गुनाह के काम हैं, सरकशी के काम हैं, उसमें आपस में एक दूसरे की मदद मत करो। तो अगर आप ज़मीन देंगे बैंक को किराए पर तो सूदी सिस्टम में एक तरह से आपका ताउन होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है कि भाई को तसल्लीबख्श जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, अगला सवाल लेने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमसे सवालात पूछने का वक्त क्या है। तो अगर आप हमसे सवालात पूछना चाहते हैं तो सोमवार से मंगल तक आप सवालात कर सकते हैं, और वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 9 बजे तक। तो सुबह 10 बजे से शाम 9 बजे तक, सोमवार से मंगल तक आप हमसे सवालात पूछ सकते हैं। कैसे सवालात पूछेंगे वो आपके सामने बताया जा चुका है, और इन सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह शनिचर और इतवार को आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल वीडियो की शक्ल में हमारे एक भाई का है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम उबैदुर रहमान है। मैं बहुत सारे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बैठकर सुन्नत पढ़ते हैं। तो बैठकर सुन्नत पढ़ना सही है या गलत? लोग पूछा जाता है प्लस टीवी से, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए मुझे। ये हमारे उबैदुर रहमान भाई हैं। इनका सवाल ये है कि ये बहुत सारी मस्जिद में जाते हैं और ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग बैठकर सुन्नत पढ़ते हैं, तो बगैर किसी उज़्र के बैठ के सुन्नत पढ़ना सही या गलत, ये जानना चाहते हैं। सवाल से ज़ाहिर है कि बैठकर सुन्नत पढ़ते यानी फ़र्ज़ नहीं पढ़ते हैं, गोया कि ये वो लोग हैं जो फ़र्ज़ खड़े होकर पढ़ते हैं और सुन्नत बैठकर पढ़ते हैं। तो ये तरीका मेरे भाई गलत है। अगर फ़र्ज़ नमाज है और उसके साथ आगे पीछे की जो सुन्नतें हैं उन्हें आप खड़े होकर पढ़ सकते हैं, तो आपको बिला वजह बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। सही बुखारी की मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो हमने आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी में कभी नहीं अहादीस की रोशनी में ऐसा पाया कि आप सल्लल्लाहु फ़र्ज़ नमाज खड़े होकर पढ़ते हों, सुन्नत बैठ कर पढ़ते हों। इसलिए फ़र्ज़ नमाज हो, सुन्नत हो, सबको खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। जब रुकू का वक्त आए तो रुकू करना चाहिए,
सजदे का वक्त आए सजदा करना चाहिए, बैठने का वक्त आए बैठना चाहिए, लेकिन पूरी नमाज बैठ के नहीं पढ़नी चाहिए, इल्ला ये कि कोई शख्स माजूर हो। अगर किसी के पास उज़्र है, वो खड़ा नहीं हो सकता तो वो बैठ सकता है, लेकिन वो सारी नमाज़ों में बैठेगा। फ़र्ज़ भी ज़ाहिर है बैठ के पढ़ेगा, सुन्नत भी बैठ के पढ़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी कहता है कि मैं फ़र्ज़ खड़े होकर पढ़ सकता हूँ, अब सुन्नत बैठ के पढ़ूँ, ऐसा नहीं है। अगर वो खड़ा हो सकता है तो सारी नमाज वो खड़े होकर पढ़े, और अगर माजूर है तो कोई मसला नहीं है, वो फ़र्ज़ भी बैठ के पढ़ सकता है, सुन्नत भी बैठ के पढ़ सकता है। अलबत्ता एक चीज़ और वाज़ेह कर दिया जाए आपके सामने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की जो नमाज़ पढ़ते थे वो 11 रकात होती थी। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में सारी रकतें खड़े होकर पढ़ते थे, लेकिन बाद में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कभी कभी आप बैठकर भी आखिर में 2 रकत पढ़ा करते थे। तो ये जो 2 रकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर पढ़ा करते थे वो आखिरी वक्त में कमज़ोरी की वजह से पढ़ा करते थे। तो जो तहज्जुद की नमाज़ है, जो एक लंबी नमाज़ होती है, लंबी क़िरात होती है, तो उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये गुंजाइश मिलती है कि अगर कोई आदमी तहज्जुद पढ़ रहा हो तो उसके लिए ये गुंजाइश है कि वो आखिर में 2 रकत बैठ के पढ़ सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ भी कभी कभार मिलती है, हमेशा नहीं मिलती है, इसलिए और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी मरहले में मिलती है। यानी गोया कि जो ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, वो लोग अगर तहज्जुद की नमाज़ में आखिर में बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, बैठ के 2 रकात पढ़ सकते हैं। बाकी शुरू की नमाज वो खड़े होकर पढ़ेंगे, इल्ला है कि माजूर हों, मजबूर हों, तो वो सारी तहज्जुद भी बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो सवाल पूछा गया है कि मस्जिद में जा के इन्होंने बैठ के नमाज़ पढ़ते हुए देखा, तो मस्जिद में तो फ़र्ज़ नमाज़ होती है या फ़र्ज़ नमाज के आगे पीछे की सुन्नतें होती हैं, तो इन नमाज़ों में बग़ैर उज़्र के बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। उम्मीद है कि भाई को तसल्लीबख्श जवाब मिल गया होगा। तो नाज़रीन, हमारे पास ये वीडियो की शक्ल में 2 सवालात थे और हमने उनके जवाबात आपके सामने रखे। जैसा कि हमने कहा कि वीडियोस की शक्ल में मौसूल होने वाले सवालात को हम तरजीह देते हैं, तो उस बुनियाद पर हमने पहले उन सवालात के जवाबात आपके सामने रखे हैं। अब हमारे पास आइडियोज़ की शक्ल में कुछ सवालात हैं, उनको भी देखते हैं। आइए देखते हैं कि आइडियो की शक्ल में पहला सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मैं मलार से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम वसीम है। मैं एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता हूँ, जिसमें कई बार मुझे पोस्टर में जो फ़ोटोज़ लगाना पड़ते हैं, तो क्या वो मैं लगा सकता हूँ? ये जायज़ है? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे वसीम भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये किसी प्रेस में काम करते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कहीं पे फ़ोटो लगानी होती है, तो क्या हम फ़ोटो लगा सकते हैं कि नहीं, यानी तस्वीर के मामले में वो किसी तरह का कारोबार कर सकते हैं कि नहीं, किसी की मदद कर सकते कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि इस्लाम में तस्वीर को सख्ती के साथ हराम करार दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाज़ अहादीस में लानत फरमाई है कि लान अल्लाह अल मुसव्विरीन, अल्लाह की लानत हो जो तस्वीरें बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं। बाज़ रवायतों में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि क़यामत के दिन ऐसे लोगों से कहा जाएगा तुम इसमें रूह फूंको। और भी बहुत सारी अहादीस हैं जिनमें बहुत शदीद वईद है तस्वीर बनाने वालों के लिए। इसलिए अहले इल्म का इस बात पर इत्तेफाक है कि बिला ज़रूरत तस्वीर बनाना ये नाजायज़ है, हराम है, ममनू है। लेकिन बाज़ हालात ऐसे हैं और बाज़ वजूहात ऐसे हैं जहाँ पे उलमा ने तस्वीर की इजाज़त दी है। मिसाल के तौर पर एक हालत ऐसी है जिसमें सारे उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि आप उसमें तस्वीर निकाल सकते हैं। जैसे आपको अपनी पहचान करानी हो, पासपोर्ट का मसला है, शनाख्ती कार्ड है, वहाँ पे आपको तस्वीर लगानी होती है, तो ऐसे हालात में तो सारे उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि आप तस्वीर वहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसे ही एक और हालत है कि किसी मुजरिम की शनाख्त करनी है, किसी को पकड़ना है, तो ऐसे हालात में भी तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ जिसको हम ख़ुद इस्तेमाल करते हैं, अभी हम आपसे जो राब्ते में हैं, ये तस्वीर ही के ज़रिए राब्ते में है, वीडियो के ज़रिए राब्ते में है, ये जो मसला है ये भी उलमा के दरमियान मुख्तलफ़ी है। कुछ उलमा इसको भी गलत कहते हैं और कहते हैं दावत में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि दूसरे उलमा इसकी इजाज़त देते हैं कि दावत भी एक ज़रिया है दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने का, इसलिए इसकी तस्वीर भी जायज़ है। तो ये जो जायज़ सूरतें हैं जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है तस्वीर की, उन जगहों के अलावा अगर आप तस्वीर कशी करते हैं, उन जगहों के अलावा अगर आप तस्वीर लेते हैं या उस सिलसिले का कोई भी कारोबार करते हैं, तो अहले इल्म उसको जायज़ नहीं समझते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपके काम के दायरे में ऐसा मोड़ आता है जहाँ सामने वाले को तस्वीर लेना ज़रूरी है, उसका पासपोर्ट बनाना है या कुछ करना है, तो ठीक है,
اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر آپ کے کام میں، آپ کے پریس میں، آپ کے کاروبار میں ایسی تصویریں آپ کو بنانی پڑتی ہیں، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر لوگ تصویریں لیتے ہیں لڑکیوں کی بلا وجہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ کاروبار آپ کرتے ہیں تو اس کو تو صحیح نہیں کہا جا سکتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں تصویر لینے کو حرام قرار دیا گیا. صحیح بخاری کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے تصویر بنانے والوں پر. تو بائی ڈیفالٹ یہ تصویر حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. جائز ہے بعض حالات میں جیسے آپ کو دعوت دینا ہے، یا یہ ایسے کچھ حالات ہیں جہاں پہ اہل علم نے تصویر کو جائز قرار دیا، جیسے تعلیم کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو جہاں جہاں علماء نے اس کی گنجائش دی ہے وہاں پہ تصویر کا معاملہ ٹھیک ہے. لیکن مطلق ایک کاروبار بنا لینا کہ کیسی بھی تصویر آ جائے ہم اس کو بنائیں گے، اس کا کاروبار کریں گے، تو میرے علم کے حد تک کسی بھی عالم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ آزاد ہو گئے، جو چاہیں جیسی چاہیں تصویر بنا سکتے ہیں، اس کا کاروبار کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. تو آپ تصویر کے معاملے میں ایک دائرے میں رہتے ہوئے کام کر سکتے ہیں، لیکن آزاد ہو کے آپ تصویر کے معاملے میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین آگے بڑھتے ہیں، اب اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا نام رضوان ہے اور میں لاتور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے، جیسے کہ میں کسی میرے دوست کو روم دلاؤں گا، کوئی روم دلاؤں گا بھاڑے سے یا رینٹ پر، تو اس کو جو بھی اس کو دلانے میں کرنے میں جو مجھ سے محنت ہوگی تو کیا اس کا میں کمیشن میں لے سکتا ہوں کیا؟ السلام علیکم. یہ ہمارے رضوان بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ اپنے کسی دوست کو یا کسی پہچان والے کو بھاڑے پہ کرائے پہ روم دلاتے ہیں، تو اس کے لیے جو یہ دوڑ بھاگ کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، اس کا معاوضہ لے سکتے کہ نہیں؟ جس کو روم یہ دلا رہے ہیں اس سے اپنی محنت کا صلہ، اپنی محنت کا پیسہ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ بالکل آپ لے سکتے ہیں. آپ نے ایک کام کیا، ایک سروس دیا ہے، آپ نے محنت کی ہے، تو اس کا محنتانہ لے سکتے ہیں. عرف کے مطابق جو آپ کا حق بنتا ہے، جو مناسب ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے کام کیا، آپ نے ایک سروس دی ہے، آپ نے محنت کی ہے سامنے والے کے لیے، تو آپ اس کا محنتانہ لے سکتے ہیں. آپ معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر دیں. فری میں آپ کسی کو روم دلا دیں تو بھی دلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بہت سارے لوگ روم دلاتے ہیں، پیسہ نہیں لیتے، لیکن آپ کا کاروبار ہی ہے، آپ یہ کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ روم خالی ہے، اور اس کے عوض میں آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ اس کے پیچھے سروس دے رہے ہیں، آپ مفت میں نہیں لے رہے ہیں. آپ کی دوڑ بھاگ ہوتی ہے، آپ کا رابطہ ہوتا ہے، آپ کا ٹائم جاتا ہے اس پہ، تو اس کے لیے آپ پیسہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم، میرا نام آصف انصاری ہے. میرا ایک سوال ہے پانی پینے کے متعلق. کیا کھڑے ہو کے پانی پی سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ میرا ایک سوال کا جواب نہیں ہے. السلام علیکم. یہ ہمارے آصف بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے کہ نہیں، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. تو دیکھیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے صحیح مسلم میں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا گیا ہے شریعت میں، اور جو لوگ بھی منع کرتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے سے وہ صحیح کرتے ہیں، اور جو بیٹھ کر پانی پینے کا اہتمام کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. تو اکثر حالتوں میں عمل اسی حدیث پر ہوگا کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پیا جائے گا، بیٹھ کر ہی پیا جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دوسری حدیثیں بھی ملتی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی ہے کہ کھڑے ہو کر بھی پانی پیا جا سکتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کھڑے ہو کر پانی پیا، اور کھڑے ہو کر پانی پینے کے بعد کہا کہ تم لوگ تعجب مت کرو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں نے بھی کھڑے ہو کر پانی پیا ہے. اور ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے سنن ترمذی وغیرہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے، نشرب و نحن قیام، ہم کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے. تو اس حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے. تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے، اور دوسری طرف کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی ہے. تو دونوں حدیثوں کو ملا کے جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ عام حالت میں ہم کو کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، بیٹھ کر ہی پینا چاہیے. لیکن کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی، آپ کسی روڈ پر ہیں، کہیں جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، آپ کو وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، مناسب جگہ نہیں ہے، تو ایسے موڑ پر اور ایسے حالات میں آپ کھڑے ہو کر پانی پی لیں. ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسلام بہت آسانی والا مذہب، اسلام نے اتنا سختی نہیں کی ہے کہ آپ کو ہر حال میں بیٹھنا ہی ہے، بلکہ اگر ضرورت پڑے
تو آپ کبھی کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں، لیکن عام عادت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم بیٹھ کر پانی پئیں۔ امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، آئیے اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم کچھ ایسے سوالات لیتے ہیں جو ہمارے پاس تحریر کی شکل میں، میسیج کی شکل میں موجود ہیں، اور یہ سوالات لینے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دوں کہ ہماری جو بہنیں ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی ہمیں سوال بھیج سکتی ہیں، لیکن جیسا کہ شروع میں کہا گیا کہ آپ اپنے سوالات ویڈیو میں بھیجیں، آڈیو میں بھیجیں اور تحریر کی شکل میں بھیجیں۔ لیکن بہنوں سے ہم یہ کہیں گے، خواتین سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنے سوالات ویڈیو کی شکل میں نہیں بھیج سکتے، آڈیو میں بھی آپ نہیں بھیج سکتے۔ آپ اگر اپنے سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ صرف تحریری شکل میں لکھ کر ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ تو بہنوں کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ وہ اگر ہم سے سوال کرنا چاہیں تو وہ آڈیو یا ویڈیو میں نہیں بھیجیں گی، بلکہ وہ صرف تحریری شکل میں ہم کو اپنے سوالات بھیجیں گی۔ انشاءاللہ ان کے سوالات کے بھی جوابات پیش کیے جائیں گے۔ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں تحریری۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ مسالک کیسے وجود میں آئے، مسلک حنفیہ کیسے زیادہ رائج ہوا؟ سنا ہے اور بھی ائمہ تھے، باقاعدہ ان کے ماننے والے بھی تھے۔ ایک بڑا سا سوال ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں، ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ مسالک کیسے وجود میں آئے۔ مسالک سے ان کی مراد 4 مسلک ہوں گے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ تو دیکھیے مسالک بہت بعد میں وجود میں آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا کسی بھی امام نے کسی مسلک کی بنیاد نہیں ڈالی ہے۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام سے ایک گروپ بنا لینا، ہماری تقلید کرنا، ایک مذہب بنا لینا، یہ کسی امام نے نہیں کہا ہے۔ یہ تو بعد میں ان کے فالوور، ان کے ماننے والوں نے زبردستی اپنا اپنا مذہب بنا ڈالا ہے۔ تو یہ مذاہب کیسے وجود میں آئے میرے بھائی؟ یہ بعد میں وجود آئے، تعصب کی وجہ سے لوگ ایک ہی امام کو پکڑ کے بیٹھ گئے، تو تعصب میں آ کر، تقلید میں آ کر یہ الگ الگ مذہب بن گئے۔ سوال کا اگلا حصہ ہے مسلک حنفیہ کیسے زیادہ رائج ہوا۔ یہ سوال بہت کیا جاتا ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حنفی مسلک کیسے زیادہ رائج ہو گیا۔ تو اس سوال کا جواب میں خود اپنی طرف سے نہ دیتے ہوئے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے امام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک کتاب ہے التنکیل، علامہ معلمی رحمہ اللہ کی، جو ابھی وفات پا چکے ہیں۔ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ تھے تو عرب کے، لیکن انہوں نے اس ہندوستان میں بھی تقریباً 30 سال کام کیا ہے۔ حیدرآباد میں وہ کام کرتے تھے۔ 30 سال تک انہوں نے کتابوں کی طباعت پر، کتابوں کی چھپائی پر کام کیا ہے۔ تو ان کی کتاب تنکیل، اس میں انہوں نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان کا جواب لمبا ہے، میں چند باتیں اس جواب سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں انہوں نے کئی باتیں رکھی ہیں کہ حنفی مسلک بہت زیادہ رائج کیسے ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کا بہت شارٹ کٹ طریقہ ہے۔ جیسے حنفی مسلک کا حدیث سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، ان میں آپ کو محدثین نہیں ملیں گے، الا ماشاءاللہ بعد میں آپ کو کچھ مل جائیں گے، لیکن بہت زیادہ محدثین آپ کو حنفی مسلک کے نہیں ملیں گے۔ تو اس میں علم کے لیے بہت زیادہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی شارٹ کٹ میں، بہت ہی کم وقت میں آپ وہ چیز لے سکتے ہیں اور اپنا ایک لیبل لگا سکتے ہیں کہ آپ بھی عالم ہیں، آپ بھی مفتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کے لیے وہ آسان ہوا۔ جیسے آج بھی دیکھیے کتنے سارے لوگ چھوٹا چھوٹا کورس چلاتے ہیں، بھئی 2 سال میں عالم بن جاؤ، 1 سال میں عالم بن جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو۔ تو احناف کے یہاں بہت زیادہ محنت نہیں ہوتی تھی حدیث کے حوالے سے، لیکن آپ دوسرے مسلک والوں کو دیکھیں، دوسرے مذہب والوں کو دیکھیں، ان کے یہاں حدیث کا ایک بہت بڑا مقام تھا، اور ان کے ماننے والے حدیث کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے، بہت ساری قربانیاں دیتے تھے، بہت دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے جو مشقت ہوتی تھی تو لوگ اس سے گھبراتے تھے۔ تو لیکن حنفی مسلک میں ایسا نہیں ہے، ان کا جو معاملہ ہے رائے قیاس ان کے ہاں زیادہ ہیں، قرآن، کچھ احادیث اور زیادہ تر رائے قیاس پر ان کا مسلک مبنی ہے، اس لیے اس کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوئے، کیونکہ ایک طرح کا ایک شارٹ کٹ ہے اور کم وقت میں آپ جو ہے عالم بن سکتے ہیں، امام بن سکتے ہیں، مفتی بن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے حنفی مسلک کے زیادہ عام ہونے کی، کیونکہ یہ آسان بنا کے پیش کیا گیا۔ دوسری وجہ علامہ معلمی رحمہ اللہ نے یہ بتائی ہے کہ حنفی مسلک ہی کے قاضی متعین ہوتے تھے۔ بعد میں جب حکومت میں حنفیوں کا اثر و رسوخ بڑھا تو ان لوگوں نے یہ طے کر دیا کہ جو بھی قاضی بنے گا، جو جج بنے گا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حنفی المسلک ہو، غیر حنفی جج نہیں بن سکتا۔ تو جج ایک بہت بڑی پوسٹ ہے، بہت بڑا عہدہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ بھی جج بنے، ہم کو بھی وہ عہدہ ملے۔ تو وہ ایک بہت عزت اور مقام والا
عہدہ تھا تو اس عہدے کی لالچ میں بھی بہت سارے لوگوں نے حنفی مسلک کو پڑھا، اس میں مہارت حاصل کی اور اس میں آگے بڑھے، اور جب جج بن گئے تو خود بھی انہوں نے اس کو پھیلایا، عام کیا۔ ظاہر ہے کہ جب جج اس مسلک کو فالو کر رہا ہے تو پھر اس کے ٹچ میں جتنے لوگ آئیں گے اور وہ جہاں بھی جائے گا، جس طرح سے بھی بات کرے گا، اس مسلک کو فروغ دے گا۔ تو یہ دوسری وجہ ہے حنفی مسلک کے بہت زیادہ رائج ہونے کی۔ تیسری وجہ جو علامہ معلمی رحمہ اللہ نے بتائی ہے وہ یہ کہ جبر، زبردستی، جب حکومت میں بہت سارے حنفیوں کو اثر و رسوخ ملا تو انہوں نے زور زبردستی لوگوں کو حنفی بنایا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کتنے کوڑے مارے گئے، تاریخ میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ باقاعدہ کئی جگہوں پر تو لڑائیاں تک ہو گئی ہیں، مار پیٹ تک کی نوبت آ گئی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، یعنی حکومت کا پاور، حکومتی عہدوں کا استعمال، یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسلک بہت آگے بڑھا۔ اور چوتھی وجہ جو حنفی مسلک کے رائج ہونے کی ہے وہ یہ کہ اس مسلک میں، اس فقہ میں گنجائش بہت زیادہ ہے۔ گنجائش یعنی آپ نے کوئی جرم کیا، کوئی پاپ کیا تو اور مسالک میں آپ بچ نہیں پائیں گے۔ آپ نے چوری کیا، آپ کا ہاتھ کٹنا ہے، آپ نے زنا کیا، آپ کو رجم ہونا ہے، آپ نے کوئی بھی غلط کام کیا اور اس کی کوئی سزا طے ہے تو آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن حنفی مسلک میں بہت سارے لوگوں نے بچاؤ کے راستے دیے کہ آپ اس طرح سے چوری کریں گے تو آپ کا ہاتھ نہیں کٹے گا، آپ نے اس طرح سے زنا کیا تو آپ کو جو ہے رجم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے عبادت سے بھی بھاگنے کے راستے دیے گئے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ اب کسی بھی مسلک میں آپ جائیں گے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے جو آپ پر فرض ہے، لیکن حنفی مسلک میں آپ دیکھیں گے تو ہیلا ہے، یعنی اگر آپ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تو آپ کو ایک راستہ دیا گیا کہ آپ اس طرح کرو، اپنا سارا مال کسی کو ہیبہ کر دو سال گزرنے سے پہلے، اور بعد میں جو ہے واپس لے لو تو آپ زکوٰۃ سے بچ جاؤ گے کیونکہ جو ہے سال گزرا ہی نہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں حنفی مسلک میں کہ آدمی نے دیکھا کہ اس میں تو ہم جرم کر کے بھی بچ سکتے ہیں، اور دوسرا ہم بہت ساری عبادتوں سے بھی بھاگ سکتے ہیں۔ تو یہ عبادتوں سے فرار کا راستہ اور جرم سے بچاؤ کا راستہ جتنا حنفی مسلک میں لوگوں کو دکھا وہ دوسرے مسالک میں نہیں دکھا۔ تو آدمیوں میں اچھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، خود قرآن نے کہا ہے کہ میرے جو اچھے بندے وہ کم ہیں، گنہگاروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھائیوں کی طرف لپکنا، اچھائیوں کی طرف جانا یہ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن برائیوں کی طرف جانا یہ آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے اس کی طرف زیادہ رخ کیا، یہ بھی ایک وجہ ہے حنفی مسلک کے عام ہونے کی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ایک اور وجہ حنفی مسلک کے عام ہونے کی یہ ہے کہ اس مسلک کی بنیاد سب سے زیادہ جھوٹی احادیث پر ہے۔ آپ چاروں مسلک بلکہ جتنے بھی مسالک آپ دیکھ لیں، جتنی زیادہ جھوٹی حدیثیں فقہ حنفی میں ہیں اتنی زیادہ جھوٹی حدیثیں کسی بھی مسلک والوں کے پاس نہیں ہیں۔ یہ خود اس دور کے حدیث کے بہت بڑے عالم علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلے صحیحہ میں لکھا ہے کہ فقہ حنفی میں سب سے زیادہ ضعیف اور موضوع حدیثیں ہیں، جبکہ دوسرے مسالک میں اتنی ضعیف اور موضوع حدیثیں نہیں ہیں۔ ہر مسلک کے پاس گئی ہیں ضعیف اور موضوع حدیثیں، انہوں نے چھان پھٹک بھی کیا ہے اور کچھ حدیثوں کو لے کر غلط فہمی کے شکار بھی ہوئی ہیں۔ ہر مسلک نے غلطی کیا، سب نے غلطی کیا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حنفی مسلک میں ایسی حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو گڑھی گئی ہیں، جھوٹ بولی گئی ہیں۔ ان میں سے ایسی حدیثیں بھی ہیں جو اپنے مسلک کو آگے بڑھانے کے لیے گڑھی گئی ہیں، مسلک کو فروغ دینے کے لیے۔ جیسے ایک حدیث میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ سراج امتی، ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں۔ تو ایسی ایسی حدیثیں بنائی گئی کہ وہ اللہ کے نبی کا نام لگا کے اس مسلک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس چیز نے بھی تھوڑا سا رول ادا کیا ہے اس مسلک کو عام کرنے میں۔ تو یہ چند باتیں علامہ معلمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التنکیل میں ذکر کی ہیں، انہوں نے اور بھی باتیں ذکر کی ہیں لیکن میں نے چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ وجوہات ہیں اس مسلک کے بہت زیادہ عام ہونے کی۔ اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ فقہ حنفی میں ضعیف اور موضوع حدیثیں بہت زیادہ کیوں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں میں بہت زیادہ محدثین اور حدیث کے بہت زیادہ جانکار نہیں پائے گے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حدیث پہ اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ باقی جو جتنے بھی ائمہ ہیں سب کی حدیث پر اپنی کتابیں ہیں، سب کی کتابیں ہیں، سند کے ساتھ انہوں نے اپنی حدیثیں درج کی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بذات خود حدیث کی کوئی کتاب تصنیف نہیں کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو ماننے والے تھے ان کے یہاں بھی حدیث بہت زیادہ نہیں تھی۔ بعد میں کچھ لوگ پیدا بھی ہوئے جنہوں نے حدیث پہ کام کیا، لیکن بہت زیادہ ان کے یہاں حدیث کے امام پیدا نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے ان کے یہاں ضعیف اور موضوع حدیثیں بہت زیادہ رہیں۔ لیکن جو دوسرے مسالک ہیں ان کے یہاں بھی ضعیف موضوع حدیثیں ہیں لیکن اتنی مقدار میں نہیں ہیں، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ خود بہت بڑے محدث ہیں، اور امام احمد بن رحمہ اللہ کی تو بات ہی مت کیجیے کہ ان کی کتاب مسند احمد جو ہے اتنا
حدیث کا ایک انسائکلوپیڈیا، حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. تو یہ جو دیگر ائمہ تھے یہ میدان حدیث کے بھی شہ سوار تھے. وہ فقہ اور فتویٰ میں بھی امام تھے اور حدیث کے بھی امام تھے، اور ان کے ماننے والوں کے اندر بھی فقہ کے ساتھ ساتھ حدیث سے بھی محبت عام ہوتی گئی. اس لیے ان کے ہاں ضعیف اور موضوع حدیثیں زیادہ نہیں ہیں فقہ حنفی کی بنسبت. یہ چند اسباب ہیں فقہ حنفی کے رائج ہونے کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں رکھی ہے بلکہ میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ میں فقہ حنفی کے رائج ہونے کے وہ اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسے اس وقت کے اس صدی کے ایک بہت بڑے امام نے پیش کیا ہے. علامہ معلمی رحمہ اللہ نے ان کی کتاب التنقیل ہے، آپ کو بہت ساری جگہوں پہ مل جائے گی. تو اس کتاب میں انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہے، اور بھی تفصیل انہوں نے دی ہے. جو تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، کتاب عربی میں ہے. اسی سوال میں آگے ایک اور چیز بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اور بھی ائمہ تھے، باقاعدہ ان کے ماننے والے بھی تھے. جی بہت سارے ائمہ تھے، بہت سارے ائمہ حدیث لکھنے والے جتنے بھی مصنفین ہیں، محدثین ہیں، ہم سب کو امام مانتے ہیں. امام بخاری، امام مسلم وغیرہ وغیرہ سب امام تھے، اور ان کو ماننے والے بھی تھے، بلکہ سب کو ماننے والے تھے. یعنی ہر امام کو مانا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اس امام کو نہیں مانیں گے. تو کوئی امام ایسا نہیں ہے جس کے ماننے والے نہ ہوں. مسئلہ تب بگڑتا ہے جب کہتے ہیں کہ ہم صرف اسی امام کو مانیں گے. تو ان ائمہ کے علاوہ، ائمہ اربعہ کے علاوہ بھی اور بہت سارے امام ہیں، ان کو ماننے والے بھی تھے. بلکہ دیگر ائمہ میں ایک امام داؤد ظاہری ہیں، ان کا بھی معاملہ ایسے چاروں مسلک کی طرح سے تھا. جیسے یہ چار مسلک جو مشہور مسلک ہیں، یہ خاص اپنے اپنے امام کے نام پہ ان کا جو مسلک مشہور ہوا ہے، ایسے امام داؤد ظاہری ہیں، ان کے بھی ماننے والے ہیں. ان کے نام سے ان کا بھی ایک حلقہ بنا ہوا تھا. تو اور بھی اس کے علاوہ بھی اور جو دیگر ائمہ ہیں ان کے بھی ماننے والے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے امام کا نام لے کر کوئی گروپ نہیں بنایا، کوئی ایسی گروپ بندی نہیں کی ہے، کوئی ایسا خاص محدود مسلک مذہب نہیں بنایا. اور دیگر ناموں پہ کوئی مسلک نہیں، کوئی مذہب نہیں، اس کا مطلب نہیں کہ اور امام پیدا ہی نہیں ہوئے. امام بہت پیدا ہوئے، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے نام کا کوئی مسلک نہیں بنایا. یہ بات ہے. تو یہ ہمارے بھائی کے سوال کا جواب تھا. امید ہے ان کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں اختلاف عام آدمی کیا کرے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ حدیث کی تصحیح اور تضعیف، یعنی حدیث کو صحیح کہنے اور ضعیف کہنے میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے. کوئی عالم کہتا ہے حدیث صحیح ہے، کوئی عالم کہتا ہے حدیث ضعیف ہے. تو اب ایک عام آدمی کیا کرے؟ اس حدیث کو صحیح مانے یا ضعیف مانے؟ یہ ہمارے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب ایک حدیث کو لے کر ایک عالم کہ صحیح ہے، دوسرا عالم کہ ضعیف ہے، تو عام آدمی کرے کیا؟ تو اس کے کئی جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا جواب یہ ہے کہ عام آدمی وہی کرے جو حلال اور حرام کے مسئلے میں کرتا ہے. علماء کا اختلاف صرف کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کو لے کر نہیں ہوتا ہے. بھائی کسی چیز کو حلال اور حرام کہنے میں بھی تو علماء کا اختلاف ہوتا ہے. ایک چیز کو کچھ علماء کہتے ہیں حلال، دوسرے علماء کہتے ہیں حرام. وہاں پہ ایک عام آدمی کیا کرتا ہے؟ جو کچھ وہاں پہ کرتا ہے وہ یہاں بھی کرے گا. ایک عام آدمی کو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا علم نہیں ہے، تو عام آدمی کو حلال حرام کا بھی علم نہیں ہے. تو پھر وہاں کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس کی بات ماننی ہے؟ حلال کہنے والے کی بات ماننی ہے یا حرام کہنے والے کی بات ماننی ہے؟ تو جس طریقے سے ایک عام آدمی وہاں فیصلہ کر لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے حدیث کی تصحیح و تضعیف میں بھی اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ علم کی دنیا جانے دیں. آپ میڈیکل لائن میں دیکھیے، ایک عام آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنا علاج کرانے جاتا ہے تو کبھی کبھی 2-3 ڈاکٹروں سے اس کا سامنا ہوتا ہے، تو ہر ڈاکٹر الگ الگ اوپینین دیتا ہے. ایک کہتا ہے تم کو آپریشن کرانا پڑے، ایک کہتا ہے آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں. عام آدمی کیا کرے وہاں پہ؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی بڑی آسانی سے ڈیسیزن لے لیتا ہے کہ ہم کو آپریشن کرانا ہے کہ نہیں کرانا ہے. جبکہ 2 ڈاکٹر، ایک ہی ڈگری والے ڈاکٹر، بڑے ڈاکٹر، اسپیشلسٹ الگ الگ رائے دیتے ہیں. یہ پوری دنیا جانتی ہے. ایک کہتا آپریشن کرانا ہے، ایک کہتا نہیں کرانا. ایک عام آدمی وہاں پہ ڈیسیزن لیتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہاں پہ آدمی کیسے ڈیسیزن لیتا ہے؟ وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے، میڈیکل لائن میں کچھ نہیں جانتا، تو کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے؟ تو اگر ایک میڈیکل لائن میں ایک آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمیں اس کی ماننا ہے، اس کی ماننا ہے، تو پھر یہ مسئلے، دینی مسئلے میں وہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ دوسرا جواب ہے. اب آئیے اس سوال کا اصل جواب دیتے ہیں کہ اصل میں لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہے مجتہدین کی، اور دوسری قسم ہے طلاب علم کی، اور تیسری قسم ہے عوام کی. ایک آدمی کیا ہوگا؟ مجتہد ہوگا. مجتہد یعنی وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کسی بھی سوال کا جواب معلوم کرنے کی قدرت رکھتا ہے.
اس کے پاس اتنا علم ہے, اتنی صلاحیت ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. تو اگر کوئی آدمی اس قسم میں سے تو کوئی مسئلہ نہیں, اختلاف سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں, کیونکہ خود وہ اپنا فیصلہ لے سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو حدیث کے معاملے میں بھی مجتہدین ہوتے ہیں, یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف. تو اگر کوئی اس اہلیت کا مالک ہو کہ خود فیصلہ کر سکتا ہے حدیث صحیح یا ضعیف, تو خود اپنے فیصلے پر عمل کر لے, کسی کی نہ سنیں. دوسری قسم جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ طلاب علم کی, یعنی وہ اتنی قدرت تو نہیں رکھتے ہیں, اتنی صلاحیت تو نہیں رکھتے ہیں کہ خود سے کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا فیصلہ کر سکیں. البتہ ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ صحیح کہنے والے کے دلائل کو سمجھ سکتے ہیں اور ضعیف کہنے والے کے دلائل کو سمجھ سکتے ہیں, اور دونوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں, دونوں کا موازنہ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی اس دوسری قسم میں سے ہے جو اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ صحیح کہنے والوں کے دلائل کو پڑھ سکے, ان کو سمجھ سکے, اور ضعیف کہنے والوں کے دلائل کو پڑھ سکے, سمجھ سکے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کمپیئر کرنا چاہیے, موازنہ کرنا چاہیے. اب اس کو جس کے دلائل زیادہ قوی معلوم ہے اس کی بات ماننا چاہیے. اگر صحیح کہنے والے کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں اس کی بات ماننی چاہیے, اور اگر ضعیف کہنے والوں کے دلائل زیادہ قوی ہیں ان کی بات ماننی چاہیے. تیسری قسم ہے عوام کی, جو سوال میں جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے. تو اگر علماء کا اختلاف ہو جائے کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے میں, تو ایک عام آدمی کو یہاں پہ دوسری قسم والوں کی طرح سے کوشش کرنی چاہیے. دوسری قسم طلاب کی ہے, یعنی وہ دلائل دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بات مضبوط ہے, اس کی بات مضبوط ہے. تو عوام کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرے کہ بھائی یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی. ٹھیک ہے اس فیلڈ کا نہیں ہے, لیکن وہ تھوڑا سا محنت کرے. جیسے میڈیکل لائن میں آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے, لیکن جب دو ڈاکٹر اختلاف کر بیٹھتے ہیں تو ایک عام آدمی تھوڑا سا آگے بڑھ کے جانکاری لیتا ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں آپریشن کرنا پڑے گا, بات کیا ہے, ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں کرنا ہے, تو آپ کے پاس کیا وجہ ہے, آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے. تھوڑا آگے بڑھ کے وہ اپنے سطح سے اونچا اٹھ کے وہ آدمی تھوڑا سا تحقیق کرتا ہے, تفتیش کرتا ہے, پھر کوئی ڈیسیجن لیتا ہے. تو میرے بھائی ایک عام آدمی یہاں پہ بھی تھوڑا سا کوشش کرے, آگے بڑھے. دلائل نہیں سمجھ سکتا ہے لیکن کچھ تو ڈسکس کر سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, تو بات کرے, سمجھنے کی کوشش کرے. تو اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو جس طرح سے اور معاملات میں وہ ایک نتیجہ اخذ کر سکتا ہے, یہاں بھی وہ نتیجہ اخذ کر لے گا. لیکن فرض کرو کہ ایک عام آدمی ایسا ہے جسے کچھ نہیں پتا, وہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتا. ایک عالم حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے کچھ نہیں پتا اسے, اور ایک دوسرا آدمی حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے کچھ نہیں پتا اسے, بالکل ہی عامی ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ایسے حالات میں کئی راستے ہو سکتے ہیں اس کے لیے کہ وہ کیا کرے. سب سے پہلا راستہ ہے کہ وہ اسپیشلسٹ کو دیکھے کہ اس کی رائے کیا ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ ایک آدمی جو حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے وہ حدیث کے میدان کا ہے, یعنی اس فن کا ہے, حدیث کو صحیح ضعیف کہنا اس کا کام ہے. اور دوسرا آدمی جو حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہے وہ اس فن کا نہیں ہے, یعنی اس نے لائف میں کبھی بھی کسی سند کی تحقیق نہیں کیا, ایسا کوئی اس کا تجربہ نہیں, ایکسپیرینس نہیں ہے حدیث کو صحیح ضعیف کرنے کا, وہ ایسے بول رہا حدیث ضعیف ہے, تو اس کی بات نہیں سننا. جو اسپیشلسٹ ہے, جو صاحب فن ہے, اس کی بات سننا. جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے, اور ایک دوسرا بندہ جس نے کبھی زندگی میں کسی حدیث کی تحقیق نہیں کیا, گرچہ وہ عالم ہی کیوں نہ ہو, وہ کہتا ہے حدیث ضعیف ہے, تو اب ان کی بات نہیں سننا, کیا شیخ البانی رحمہ اللہ کی بات سننا, کیونکہ وہ حدیث کے امام میں, فن کے امام میں. تو ایک عام آدمی کو کچھ نہیں پتا, لیکن اتنا تو دیکھ رہا نا کہ یہ آدمی حدیث کے میدان کا ہے اور یہ دوسرا آدمی حدیث کے میدان کا نہیں. اتنا تو ایک عام آدمی پتہ لگا سکتا ہے کہ کون کس فن کا ہے. تو جو اسپیشلسٹ ہے اس کی رائے دیکھے گا. جسے بیماری کے مسئلے میں اگر ڈاکٹروں کا اختلاف ہو جائے تو آدمی ایک اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے, اس کا اوپینین لیتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے. تو ایسے اس معاملے میں بھی ہے. تو اگر اختلاف کرنے والوں میں ایک طرف فن کے ماہرین ہو تو ان کی بات لینا ہے, اور دوسری طرف جو فن کے ماہرین نہیں ہے تو ان کی بات ریجیکٹ کر لینا ہے. ایک آخری بات کہ اگر دونوں طرف فن کے ماہرین ہو, یعنی جو صحیح کہہ رہا ہے وہ بھی ماہر ہے فن کا, اور جو ضعیف کہہ رہا ہے وہ بھی ماہر ہے فن کا, تو اب بندہ کیا کرے؟ تو اب بندہ ان دونوں کو دوسرے لحاظ سے دیکھنے کی کوشش کرے کہ مثال کے طور پر ایک شخص فن کا ماہر ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تقوی والا ہے, بہت زیادہ عبادت والا ہے, بہت زیادہ سنت کی پیروی کرنے والا ہے, یعنی فن کا ماہر بھی ہے اور سنت کا پابند بھی ہے, نماز روزہ کرنے والا بھی ہے, اور دوسری طرف فن کا تو ماہر ہے لیکن عبادت کے معاملے میں کچا ہے, تقوی کے معاملے میں تھوڑا کمزور دکھتا ہے. تو ایسے آدمی کو پیچھے کر کے ایسے آدمی کو ترجیح دے سکتا ہے جو آدمی فن میں مہارت کے ساتھ ساتھ تقوی اور عبادت اور دوسرے معاملات میں بالکل کھرا دکھتا ہے. تو ایسے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک عام آدمی کسی کو سلیکٹ کر سکتا ہے کہ ہمیں اس کی بات کو وزن دینا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ
फ़न की महारत भी है प्लस ये भी है। तो जिस तरह से सब चीज़ें जुड़ती जाएंगी उसी हिसाब से आदमी किसी को तरजीह देगा। तो ये है मसला कि एक आम आदमी क्या करे। और आखिर में ये बात मैं फिर आपके सामने वाज़ेह करूँ कि ये सवाल उठाया जाता है सिर्फ दीन के मसले में कि आम आदमी क्या करे, इख्तलाफ हो रहा है उलमा का, आम आदमी क्या करे। हालांकि ये आम आदमी पूरी दुनिया में इख्तलाफ को झेल रहा है। दुनिया का कोई शोबा नहीं, इल्म का कोई शोबा नहीं है, चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे तजारत की लाइन हो, कोई भी लाइन हो, हर जगह दुनिया भर के इख्तलाफात हैं। एक ही बात हर आदमी नहीं बोलता, किसी भी फील्ड में हर जगह इख्तलाफात होते हैं, लेकिन एक आम आदमी वहाँ पे फाइट करता है, सारे इख्तलाफात को झेलता है और तहकीक और तफ्तीश करते हुए हक़ तक पहुँचता है। लेकिन दीन के मामले में आदमी हाथ पे हाथ धरे बैठना चाहता है, कहता है उलमा इख्तलाफ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उलमा इख्तलाफ कर रहे हैं, आम आदमी क्या करे। आम आदमी जो हर जगह करता है वो यहाँ भी करे। तो खुलासा ये कि अगर आदमी हक़ तक पहुँचने की ख्वाहिश रखता है तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ वज़ाहतें मैंने आपके सामने की हैं। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हम आज इसी सवाल के जवाब पर इक्तिफ़ा करते हैं। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह मुसलसल आपके सामने आता रहेगा और आपके सवालात के जवाब देने के लिए हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि हमारे इस प्रोग्राम में अगर आप अपने सवालात भेजना चाहते हैं तो उसके लिए ज़ाब्ते और उसूल क्या हैं। आप रोज़ाना सोमवार से मंगल तक हमें अपने सवालात भेज सकते हैं और सवालात भेजने का जो वक्त है वो सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो हर सोमवार हर मंगल को सुबह 10 बजे से 9 बजे तक आप अपने सवालात हमको भेज सकते हैं और इन सवालात के जवाबात को इंशाअल्लाह आने वाले शनिचर और इतवार को आपके सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। और सवाल पूछते हुए आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, उनको ध्यान में रखें। मसलन ये कि आप सवाल पूछने से पहले अपना नाम और अपना पता ज़रूर बताएं और अपने बारे में भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, आपका पेशा क्या है, आप करते क्या है, तो भी बता सकते हैं। तो ये सब बताने के बाद आप अपना सवाल पेश करें। और सवाल आप 3 तरह पेश कर सकते हैं, नंबर 1 वीडियो की शक्ल में, नंबर 2 ऑडियो की शक्ल में, नंबर 3 तहरीरी शक्ल में। अलबत्ता ख़वातीन के ताल्लुक़ से हम ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने सवालात वीडियो या ऑडियो में ना भेजें, बल्कि वो सिर्फ़ तहरीरी शक्ल में भेजें और हम उनके सवालात को देखते हुए इंशाअल्लाह हम उनको पहले भी ले सकते हैं, दूसरे नंबर पर भी ले सकते हैं। जैसे सवालात होंगे उस हिसाब से हम उनको लेंगे, लेकिन वो वीडियो या ऑडियो में सवालात ना भेजें, बल्कि वो सिर्फ तहरीरी शक्ल में सवालात भेजें। आखिर में ये भी गुजारिश है कि आप कोई फ़र्ज़ी सवाल ना करें, ऐसा सवाल ना करें जो अभी हुआ ही नहीं, जिसकी अभी ज़रूरत ही नहीं, बल्कि वही सवालात करें जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसके जवाब आप जानना चाहते हैं, आप किसी मसले में फंसे हुए हैं, उसका हल जानना चाहते हैं, उन्हीं सवालात को लेकर आप हमसे रब्ता करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में जो सही और दुरुस्त हैं वो हम आपके सामने हाजिर करें। तो नाज़रीन, आप किफ़ायतुल्लाह सनाबली को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे आपके सवालात लेकर और उसके जवाबात लेकर। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको किताब व सुन्नत की रोशनी में हर अमल अंजाम देने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। i+ TV को जरूर डोनेट करें।